बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के तबाहकुन एडवेंचर के नतीजे में पाकिस्तान एशिया का चौधरी बन गया है, ये ताना भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया मोदी को दे रहा है और मोदी का घेरा सियासी तौर पर भी तंग हो रहा है और वो दबाव की हिद्दत महसूस कर रहा है। 25 और 26 तारीख इसी महीने की इमरान खान के लिए दो बहुत बुरे दिन बनकर आ रही है, बहुत ही बुरे दिन, जिसमें इमरान खान के साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी मुजरिम को डंडा डोली करके उठाकर ले जाया जाता है। उसी तरह की सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। आलमी मीडिया लिख रहा है कि हाफिज़ आसिम मुनीर पाकिस्तान के मकबूल तरीन शख्सियत बनकर उभरे हैं और पाकिस्तानी अवाम उनको निजात दहिंदा के तौर पर देख रही है, जबकि इमरान खान की मकबूलियत सुकड़ती जा रही है। केपी में करप्शन का सुनामी बल्कि मेगा सुनामी आया हुआ है। 2 नए स्कैंडल दरियाफ्त हुए हैं और करप्शन की इंतहा ये है कि प्राइमरी स्कूल तो ख़त्म हो ही गए थे, हस्पतालों का भी सफाया हो गया, अब यूनिवर्सिटियों का भी सफाया हो रहा है। उनका वजूद एक बस तिनके के सहारे डोल रहा है और ये यूनिवर्सिटियाँ तलबा से खाली होती जा रही हैं। इतनी हौलनाक हकीकत है कि यूनिवर्सिटियों से ड्रॉप आउट की शरह 70% तक पहुंच गई है, यानी 70% तलबा सर यूनिवर्सिटियाँ छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि वहाँ उस्ताद नहीं हैं, वहाँ तनख्वाहें नहीं मिलती उस्तादा को, वो क्लासें नहीं लेते, दूसरी सहूलियात नहीं हैं, तलबा की फ़ीसों में इजाफ़ा कर दिया गया है और तमाम यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त माली तौर पर अमलन दिवालिये की शक्ल में हैं और उनके पास फ़ंड्स नहीं हैं। तालीमी शोबे का सारा बजट भी केपी की हुकूमत और पीटीआई मिलकर खा गई है। 2 नए स्कैंडल भी आए हैं, उनका भी जिक्र करता हूँ। नाज़रीन, भारत ने जो एडवेंचर किया उसकी तफसीलात हर तरफ से इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि उन पर प्रोग्राम किया जाए तो मुमकिन नहीं है कि 1 घंटे में भी उनका अहाता किया जाए। दुनिया भर के अखबारात इस पर लिख रहे हैं और जैसा कि अब जर्मन अखबार ने भी लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद जर्मन अखबार ने भी लिख दिया कि ये इंडिया का ऑपरेशन जो था ये इंडिया के लिए डिज़ास्टर बन गया। और अब ताज़ा खबर ये है कि DGISPR ने बताया कि इंडिया के 5 नहीं 6 जहाज़ गिरे थे, 6ठा जहाज़ मिराज था, 3 वो रफ़ाइल थे और सखोई था, मिग था और अब एक मिराज तैयारा, 6 तैयारे। और ये वो जो 5 तैयारे आदमपुर के हवाई अड्डे में तबाह हुए थे, वो खड़े खड़े तबाह हुए थे, उनका ज़ाहिर इनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो अलग मामला है। भारत अपने नुकसानात को छुपा रहा है लेकिन आलमी मीडिया आहिस्ता आहिस्ता उन नुकसानात को सामने ला रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो आपने देखा कि ये हुआ कि भारतीय एयर फोर्स पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 300 किलोमीटर पीछे चली गई है और उसके एयर चीफ ने ये एक मशवरा दिया हुकूमत को कि पाकिस्तान पर अब दोबारा हमला करने की कोशिश न की जाए क्योंकि हमारी एयर फोर्स मतलूबा कुमक नहीं पहुंचा सकती। एयर फोर्स के बगैर बर्री हमला कामयाब नहीं होता और अगर इंडिया ने मिज़ाइल चलाए तो पाकिस्तान के पास बरामोस से ज़्यादा तबाहकुन मिज़ाइल हैं जिनका मुजाहरा पाकिस्तान ने किया और भारत ने उनसे होने वाली तबाही का मुशाहिदा मशरक़ी पंजाब, मकबूजा कश्मीर, राजस्थान और गुजरात तक में किया। और अगली मरतबा अगर इंडिया ने कुछ शरारत की तो उसको कन्वे कर दिया गया है कि ज़्यादा मार वाले मिज़ाइल चलाए जाएंगे, यानी ऐसे मिज़ाइल जो दिल्ली और दिल्ली से भी आगे तक जाएंगे और इंडिया के अहम तरीन फ़ौजी मराकज़ जो इंडिया के सेंटर वेस्ट में कायम हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। सेंटर वेस्ट से मुराद ये है कि सेंटर से हटकर मगरिब की तरफ लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर से खासे फासले पर वो मराकज़ हैं। उन छावनियों को, उन असला के गोदामों को, उन हवाई अड्डों को, असला के ज़खायर को निशाना बनाया जाएगा और मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि भारत अब हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो सीज़ फायर को ना मानने का ऐलान कर चुका है लेकिन सीज़ फायर को अमलन तोड़ने की ज़रूरत भी उसमें नज़र नहीं आ रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सूरत हाल पर का जो फाल आउट है उसके बारे में बताया है कि आसिम मुनीर की मकबूलियत बड़ी है, वो मर्द आन बनकर उभरे हैं और कौम उनको निजात दहिंदा के तौर पर देख रही है। इसका मुजाहरा कल पाकिस्तानी उन तमाशाइयों ने भी देखा
جو راولپنڈی کے کرکٹ میچ میں ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے، اس میچ کو دیکھنے کے لیے جب آرمی چیف اور دوسری عسکری قیادت کے لوگ وہاں پہنچے تو کس طرح زندہ باد کے نعروں سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر تشویشناک بلکہ دردناک ہے، اور جرمن ریڈیو نے ایک مذاکرہ کرایا، اس میں یہ اتفاق رائے پایا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک مبصر نے تو یہ تک کہا کہ عمران خان کی مقبولیت سکڑتی جا رہی ہے، اور ایک اور نے کہا کہ عمران خان اس صورتحال میں غیر متعلقہ چیز بن گیا ہے۔ اس غیر متعلقہ چیز کو متعلقہ چیز بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے ایک جعلی صحافی زبیر خان نے 101% الف سے لے کر یہ تک ایک جعلی کہانی گھڑی، اور ایک ایجنڈے کے تحت پی ٹی آئی کی تمام یوٹیوبرز نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اور برطانیہ سے لے کر پاکستان تک اس خبر کو پھیلایا۔ نجم سیٹھی جیسے معتبر آدمی کو گمراہ کیا، ان کو بھی یہ سٹوری فیڈ کی کہ جناب ایک اعلیٰ سطح کی شخصیت لیفٹیننٹ جنرل عہدے سے جو کم نہیں تھی وہ عمران خان کے پاس رات پہنچی، جس کا ہم نے کل اس کا اپنے ولاگ میں پوسٹ مارٹم کیا۔ لیکن اس وقت ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی کہانیاں عمران خان کو متعلق رکھنے کے لیے چلائی جا رہی ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کہانی کا اتنا مذاق خود پی ٹی آئی کے حامیوں نے اڑایا، اتنا زیادہ مذاق سوشل میڈیا پر اڑایا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا وہ کیا ہے ٹرک کی بتی، اور اس ٹرک کی بتی کا ٹرینڈ چلایا پی ٹی آئی والوں نے، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہی ولاگر، وہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس کہانی کو پھیلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا عمران خان ڈٹ گیا تو نتیجہ کیا نکلا، اب وہی ولاگر کل سارا دن یہ کہتے پائے گئے کہ یہ تو حکومت کی سازش تھی۔ حکومت کی سازش تھی۔ جب بھی پی ٹی آئی کو تحریک چلانے لگتی ہے تو حکومت پھر اس طرح کی خبریں جاری کر کے کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے اس تحریک کو ٹھنڈا کر دیتی۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ پی ٹی آئی کب تحریک چلانے والی تھی؟ پی ٹی آئی آج تک کوئی تحریک چلا پائی ہے؟ اور کیا ہر بار وہ تحریک اس وجہ سے ناکام ہوئی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا شوشہ چھوڑا گیا تھا؟ ہسٹری دیکھیں، 2 سال کی ہسٹری کو، بہت لمبی ہسٹری تو نہیں ہے، اخبارات کے آرکائیو میں آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ تحریک چلانا پی ٹی آئی کے بس میں نہیں ہے، یہ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، وہ تحریک نہیں چلا سکتے، وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے۔ اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت نے ایک سازش کی تھی اور یہ خبر چلوائی تھی، تو بھئی زبیر خان تو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، وہ تو حکومت کا آدمی نہیں ہے۔ نجم سیٹھی اگر یہ خبر اپنے طور پر دیتے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا، اگرچہ وہ حکومت کے آدمی اب نہیں ہیں، لیکن کہا جا سکتا تھا کہ ان کے حکومت سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور حکومت نے ان سے یہ خبر فیڈ کر کے یہ سازش کروائی اور پی ٹی آئی کی تحریک کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لیکن یہ خبر نجم سیٹھی صاحب کی نہیں تھی، یہ خبر تھی زبیر خان کی۔ پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے اور وہ خود کو صحافی بھی کہتا ہے، تو یہ خبر اس نے چلائی اور نجم سیٹھی صاحب نے پتہ نہیں کس سوچ کے تحت اس خبر کو صحیح مان لیا اور اس پر اپنا پورا پروگرام کر دیا، جس کے بعد دہائی مچ گئی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس فال آؤٹ کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں، جہاں آرمی چیف کا قد بلند ہوا، جہاں ایئر مارشل قد بلند ہوا، جہاں پاکستان کی فوج کا امیج بہت بہتر ہوا، پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں پاکستانی فوج کی دھاک بیٹھی، اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ عمران خان دن بدن غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا کے اخبارات اور انڈیا کے سوشل میڈیا میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ مودی کے غلط فیصلوں سے پاکستان ایشیا کا لیڈر بن گیا۔ یہ تانا جو ہے، یہ ایشیا کا لیڈر بننے والا، یہ اتنا خلاف حقیقت نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ چین اور پاکستان اور ترکی کا اشتراک ایشیا، بر اعظم ایشیا کا مضبوط ترین الائنس بن چکا ہے، مضبوط ترین الائنس، یعنی ایشیا کی قسمت کے فیصلے اب ان 3 ارکان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوں گے، اور یہ موقع، یہ جو اتفاق یا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اس مودی کی حماقت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ پاکستان لیڈر واقعی بن گیا ہے، یا کم سے کم 3 رکنی لیڈر کیمپ کا ایک رکن بن گیا ہے، اور یہ پاکستان کی اتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ پاکستان کے بہی خواب بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ دشمنوں کو تو خیر کیا توقع ہونی تھی،
پاکستان سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ ناظرین، 25-26 کو عمران کی شامت آنے والی ہے اور بہت بری شامت آنے والی ہے، اور یہ شامت ہے یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 26 تاریخ تک عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ یا تو 25 کو ہوگا یا 26 کو ہوگا۔ شامت کیسے آئے گی، اس کا پس منظر آپ کے علم میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے پس منظر ہی بتا دوں کہ 9 مئی سے پہلے عمران خان کی ایک ٹیپ پکڑی گئی تھی، 9 مئی کے بعد پکڑی گئی تھی، لیکن ٹیپ 9 مئی سے پہلے کی تھی، جس میں وہ ایک میٹنگ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور جیسے ہی مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے ان فوجی تنصیبات پر حملہ کر دینا ہے۔ وہ لسٹ دی گئی اور پھر اس کے بعد منصوبہ بنایا گیا، ٹیمیں بنائی گئی، اور فیض حمید اس سارے چکر میں شامل تھا۔ پولیس نے 9 مئی کا جو چالان عمران خان کے خلاف کیا تو اس میں وہ یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ لیا جائے۔ اس ٹیسٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو مقصد ہوتا ہے آواز کی تصدیق کرنا کہ اس ٹیپ میں جو آواز ہے وہ عمران خان ہی کی ہے یا عمران خان یا کسی اور نے عمران خان کی آواز کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک تو اس بات کا پتہ چلانا، دوسرا پھر یہ وہ مشینیں پورے جسم پر لگا کر عمران خان سے تفتیش کی جائے گی، اور جو سوال وہ جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا، تو مشین بتا دے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پولی گراف ٹیسٹ کے لیے کئی مہینے پنجاب پولیس کوشش کرتے رہی، عمران خان انکار کرتا رہا اور ڈانٹ کر گالیاں دے کر ٹیم کو بھگا دیتا تھا، اور ٹیم کے پاس چونکہ اختیار نہیں تھا جبری طور پر یہ ٹیسٹ لینے کا، پولیس ٹیمیں واپس آ جاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان اس ٹیسٹ سے کیوں بھاگ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اس بات کی تصدیق 100% ہو جانی تھی کہ وہ جو ہدایات دے رہا تھا کہ فوجی عمارتوں پر آپ نے حملے کرنے ہیں، چھاؤنی پر حملہ کرنا ہے، جی ایچ کیو پر حملہ کرنا ہے، ریڈیو اسٹیشن پشاور کی بلڈنگ کو آگ لگانی ہے، اور خاص طور پر جو عمران خان نے ہدایت کی وہ یہ تھی کہ میاں والی ایئر بیس کو نیست و نابود کر دینا ہے، کیونکہ وہاں طیارے وہاں ایک معقول تعداد میں کھڑے ہیں، وہ سارے طیارے جلا کر راکھ کر دیے جائیں۔ تو یہ ساری عمران خان کی ہدایات پر ہوا۔ تو عمران خان کو تو پتہ ہے کہ یہ آواز میری ہی ہے، اور پولی گراف ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میری آواز ہے، میں مارا جاؤں گا، اور دوسرے پھر تفتیش کے دوران بھی جو سوالات ہوں گے ان سے بھی چیزیں نکل آئیں گی۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کرتا رہا، اور عدالتیں چونکہ اس وقت بالکل عمران خان کی سہولت کار تھی، انہوں نے پولیس کو اجازت ہی نہیں دی، یعنی اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ یہ ٹیسٹ کر سکے۔ یعنی پولیس کی یہ کوشش تھی کہ ہمیں اختیار تو نہیں ہے، یعنی جبری ٹیسٹ لینے کا اختیار تو نہیں ہے، تو رضاکارانہ طور پر عمران خان دے دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ کوئی بے گناہ ہوتا تو وہ پہلے ہی دن کہتا کہ ہاں بھی 100 مرتبہ پولی گراف ٹیسٹ میرا کر لو۔ عمران خان بھاگتا رہا، عدلیہ کے مدد سے بھاگتا رہا، اب پکڑا گیا تو اب بھی یہ اس نے مزاحمت کرنی ہے۔ یہ ٹیسٹ اطلاعات ہیں کہ 25 کو لیا جائے گا، آج ہے 18 تاریخ اور 19 تاریخ اور 25 یعنی 6 دن کے بعد آخری تاریخ آ جائے گی۔ تو آخری تاریخ یا اس سے پہلے ایک دن، یعنی آخری یہ 2 تاریخیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک دن یا دونوں دن یہ ٹیسٹ ہوگا، اور عمران خان نے کرنی ہے مزاحمت، اس کی تو جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا، اس کو زبردستی پکڑ کر اس کے جسم سے مشینیں لگائی جائیں گی، ڈنڈا ڈولی کر کے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور یہ سارا معاملہ بالآخر اپنے ڈراپ سین کی طرف بڑھے گا۔ اور ڈراپ سین کیا ہے؟ 9 مئی کے مقدمے میں عمران خان کو سخت ترین سزا ہونے والی ہے، جو اب تک اس کو جو دی گئی سزائیں ہیں ان سے زیادہ سخت ہوگی۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے ریاست کے دل میں کوئی نرم گوشہ آ گیا ہے، اب بدلے ہوئے حالات میں عمران خان کی ضرورت کون سی بڑھ گئی ہے، بھی کون سی ضرورت بڑھ گئی ہے؟ ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو قوم جو ہے پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں دے گی، وہ بھارتی فوج کا ساتھ دے گی اور پاکستان ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان اندر تھا اور پاکستان جیت گیا، اور پاکستانی قوم آج پہلے سے زیادہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ جناب 2 دن جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے کرب و بلا کے دن ہیں، 25 اور 26۔ ناظرین، پختونخوا میں 2 نئے ماڈلی اسکینڈل آئے ہیں۔ ایک ہے
وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی طرف سے یہ جو پبلک ورکس کا ڈپارٹمنٹ ہے صرف اس کو 50 کروڑ روپے زیادہ دیے گئے، 50 ارب روپے۔ پی ٹی آئی کے وہاں 3 دھڑے ہیں کے پی میں، وہ بابر سلیم سواتی کا، اعظم سواتی کا، گنڈا پور کا، اور پتہ نہیں کس کس کا، وہ عاطف خان وغیرہ۔ ہر دھڑا کرپشن کرتا ہے اور ہر دھڑے کو اعتراض ہوتا ہے کہ کرپشن کرنا تو ہمارا اختیار ہے، یہ دوسرا گروپ کیوں کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی 50 ارب روپے کی کرپشن کی گئی، اور یہ افسروں نے نہیں کی، یہ افسروں سے کروائی گئی، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے اپنا حصہ وصول کیا۔ اور اسی مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ایک اور اسکینڈل سامنے آیا تھا، کوہستان اسکینڈل، جس کی مالیت اب پتہ چلا ہے کہ 200 ارب یعنی 2 کھرب روپے کی کرپشن کی ہے، اور یہ ساری کرپشن بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیداروں اور وزیروں نے کی ہے۔ پختونخوا میں جو پچھلی حکومت تھی، وہ جو پرویز خٹک کی، وہ بھی کرپشن کرتی تھی، اور اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی کرپشن کرتی تھی، لیکن اس بار تو کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، ہر مہینے ایک نیا اسکینڈل مالی آ رہا ہے۔ ناظرین، پختونخوا میں ہسپتالوں اور پرائمری اسکولوں کا صفایا تو عمران خان پچھلے 10 سال کے دور میں کر چکا۔ عمران خان کا رشتہ دار تھا کوئی برقی، اور ایک ڈاکٹر تھا پتہ نہیں کون سا، ان لوگوں کو عمران خان نے ٹھیکہ دیا تھا کہ نہ اسکول رہنے دینا پختونخوا میں، نہ کوئی ہاسپٹل رہنے دینا۔ آپ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں، پشاور کوئی دور نہیں ہے، وہاں کے ہسپتالوں کی حالت کیا ہے، اور وہاں پرائمری اسکول کہاں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں ہسپتال کام کر رہے ہیں، بلوچستان جیسے دہشت زدہ صوبے میں اور سندھ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کام نہیں کر رہے تو وہ پختونخوا صوبہ ہے، اور پرائمری اسکولوں کا صفایا اگر ہو رہا ہے تو وہ پختونخوا ہے، وہ صفایا ہو گیا۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ یونیورسٹیاں بھی خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ خبر تو بہت پہلے آ چکی تھی کہ یونیورسٹیوں کے پاس اساتذہ کو اور عملے کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، لیکن اب یہ بحران اتنا بڑھ گیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور طلبہ جو ہیں وہ بیچ تعلیم کو چھوڑ کر اپنا نام کٹوا کر یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں۔ اور اس ایک مستند رپورٹ یہ ہے کہ 70% ہوگی یہ شرح طلبہ کے ڈراپ آؤٹ کی، 70%۔ اور پرائمری اسکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں 90% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کا تصور آپ صومالیہ یا گوئٹے مالا جیسے ملکوں سے بھی نہیں کر سکتے، جہاں جرائم پیشہ مافیاز کی حکومتیں ہیں، ٹولے ہیں، اور وہاں وہ دن رات گولہ باری بمباری چلتی رہتی ہے، اور وہاں اسکول کھنڈرات بن گئے ہیں۔ وہاں بھی اتنی کم تعداد نہیں ہے، بہت سارے علاقوں میں 10% بچے اسکول جا پاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی طبقہ عمرہ کے بچے ہوں گے جو مہنگے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں۔ 90% بچے بہت سارے علاقوں میں، اور کچھ علاقوں میں 50%، 51%، 55%، 60%، 62% بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، وہ اسکولوں کی تعلیم سے محروم ہیں۔ یعنی پختونخوا صوبے کو عمران خان نے اپنے تیسرے دور حکومت میں بالکل مہندو دڑو بنا کر رکھ دیا ہے، کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ 3 شعبے تو میں نے ذکر کیے، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہاں کوئی سڑک سلامت نہیں رہ گئی، کوئی نئی سڑک تعمیر ہونا تو دور کی بات ہے، کسی تباہ شدہ سڑک کو تعمیر نہیں کیا گیا۔ جو گریڈ اسٹیشن پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ہے حملے کے نتیجے میں، وہ اس کو بھی دوبارہ مرمت کے قابل نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ریاست ایک صوبے کو تباہ ہوتا ہوا اسی طرح دیکھتی رہے گی، یا وہاں کوئی مداخلت کر کے اس صوبے کی جان بچانے کا کوئی بندوبست کرے گی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔